बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। आज की जो अहम डेवलपमेंट है उस सिलसिले में अगर हम मशरिक़ वस्ता का जायज़ा लें तो वहाँ से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, जहाँ पर सऊदी अरब और कतर के मबैन जो एक तनाज़ा था वो आहिस्ता आहिस्ता हल होने के करीब जा रहा है। गो इसमें मुख्तलिफ़ रवायात हैं और अमेरिका के में भी इसके अंदर ये अपने किरदार अदा करने की कोशिश की है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि कुवैत ने काफ़ी कोशिश की है और अपनी कोशिश के में वो कामयाबी हुआ है, जिसमें सूरत ये है कि इस वक्त सऊदी अरब और कतर के मबैन जो एक तनाज़ा था जो 2017 में शुरू हुआ था, जिसमें सऊदी अरब ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि कतर जो है वो ईरान की पुष्टपराई कर रहा है और ईरान जो तखरीबकार है उनके साथ इसके रवाबत हैं और ये सऊदी अरब को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। ये वो था सिलसिला जो इल्ज़ाम थे। बहरहाल इतना 2017 से लेकर 2020 तक इन इल्ज़ामात में अभी तक कोई ताकत सामने नहीं आई, कोई चीज़ सामने नहीं आई कि वाकई ही ये ऐसा हुआ है। और जैसे होता है कि सबूत के साथ कोई चीज़ सामने आ जाना, ऐसा नहीं हुआ और मामलात दोनों ममालिक के जू के दो हैं, जिसके अंदर न सिर्फ जो ताजर बरादरी है उसको मुश्किलात का सामना है, बल्कि इसके अलावा जो वहाँ के जो कतर के मोतमरीन हैं, जो वहाँ पे उम्रा करने वाले हैं, जो हुज्जाज हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। लेकिन कतर की कोशिशों से दोनों ममालिक के मबैन इस वक्त हालात बेहतरी की तरफ गामज़न है। उम्मीद है आने वाले दिनों में ये बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सरदस्त जो आपके साथ मैंने आज शेयर करना था वो ये था कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में कतर में हो रहा है, उसके लिए कतर को अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है और कतर ये बात भी कह चुका है कि मैं पाकिस्तान से 1 लाख अफराद की जो अफरादी क़ुव्वत है उसको दरामद करूँगा और ताकि मेरा जो फीफा वर्ल्ड कप है उसके लिए जो एक मामलात हैं, इंतज़ामात हैं जो मैंने बनाने हैं वो बेहतर हो सके। अब देखिए, फीफा वर्ल्ड कप के लिए उसे नया स्टेडियम बना रहा है, वो मोटरवेज बना रहा है, रेल के जो लिंक हैं वो दे रहा है, होटल्स हैं, हस्पताल हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए उसको अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है। और इस वक्त जो कतर है वो ये सारी अफरादी क़ुव्वत जनूबी एशिया से पूरी कर रहा है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए दुनिया भर से तमाशाई आएंगे और वो सैर व सियाहत के लिए अच्छा माहौल फराहम करेगा, तो उसका इमेज बेहतर होगा। इसके लिए उसकी कोशिश ये है कि मैं बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करूँ। अब सूरत ये है कि पाकिस्तानी हम उसके जो मनसब हैं, जो कतरी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब से रब्ता करके शामुल कुरैशी साहब से ये बात भी कही है कि हमें 1 लाख अफराद जो है वो दें। इस मौका से हुकूमत को फ़ायदा भी उठाना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है उसने अपने मंशूर के अंदर 5 साल के अंदर 50 लाख सस्ते घर और 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। अगर PTI की हुकूमत कतर के साथ वो अंगेज है, इस वक्त मामला चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह पहले मामला करने चाहिए थे वैसे नहीं थे। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि सऊदी अरब और कतर के मबैन जो ताल्लुकात थे वो ज़रा बेहतर नहीं थे और पाकिस्तान का जो झुकाव था वो सऊदी अरब की तरफ था। पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ बेहतर थे, इसलिए पाकिस्तान सऊदी अरब को नाराज़ करके कतर के पास नहीं जा रहा था, जाना भी नहीं चाह रहा था। लेकिन अब चूँकि दोनों ममालिक के मबैन ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और कशीदगी जो है वो कम होने की उम्मीद है, इसलिए पाकिस्तान को फिलफौर इस पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने जो शहरी हैं उनको वहाँ पे भेजना चाहिए। सूरत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो निस्फ पाकिस्तानी है वो कौमी दौलत पर काबज़ है और वह ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक तकरीबन जो 99% पाकिस्तान की अब जो आबादी है, जो शहरी हैं, उनकी ज़िंदगी इंतहाई अजीरन है, गुर्बत में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? वजह क्या है?
وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے وہ ہمارے وسائل کے اوپر قابض ہے. جب تک اشرافیہ وسائل پر قابض رہے گی، اشرافیہ اپنے مفادات کے لیے آگے بڑھتی رہے گی، غربت میں اضافہ ہوگا. دیکھیں، جب پاکستان بنا تھا تب ہماری آبادی تھی 5 کروڑ اور آج ہماری آبادی ہے 22 کروڑ، لیکن وسائل جو ہیں وہ انتہائی کم ہیں. آبادی بڑھتی جا رہی ہے، وسائل کم ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قومی جو وسائل ہیں اس کی منصفانہ تقسیم ابھی تک نہیں ہو پا رہی. جب تک قومی وسائل کی تقسیم نہیں ہوگی، عوام کا جو استحصال ہے وہ کیا جاتا رہے گا. عوام غربت میں، افلاس میں اور کھانا نہ ہونے کی بنا پر عوام بالکل مرتے جائیں گے. اور بات یہ تھی کہ جو دہشت گردی کی جنگ تھی، اس جنگ میں بھی پاکستانی معیشت کو نچوڑا ہے، جس بنا پر غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. کرپشن، لوٹ مار، قومی خزانہ کی اپنی جیتوں میں تقسیم، یہ وہ معاملات ہیں جن معاملات نے ہمیں مزید جو غربت ہے اس کی دلدل میں دھکیلا ہے. اگر ہم ماضی کی نسبت دیکھیں تو موجودہ حکومت نے وہ کفایت شہری سے کام لیا ہے. اس نے اپنے وسائل کو عوام کے اوپر خرچ کرنے کی جو ایک سبیل نکالی ہے، جو ایک رستہ نکالا ہے، وہ بڑا بہتر ہے اور وہ ہو بھی رہا ہے. لیکن اقوام متحدہ نے جو پاکستان میں غربت کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی ہے، وہ انتہائی خوفناک رپورٹ ہے. انسان اس رپورٹ کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں غربت 71% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ جو دیہی علاقے ہیں اس میں حالات مزید سنگین ہیں. اور جہاں پر عوام 89% جو عوام ہے دیہی علاقوں میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس طرح خیبر پیکے میں 49% افراد جو تھے وہ شرح غربت کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. سندھ میں 43% کے ساتھ تیسرے نمبر پر، جبکہ 31% کے ساتھ پنجاب چوتھے نمبر پر ہے. اگر ہم اس کو ضلعی سطح پر بات کریں تو ضلعی سطح کی جو غربت ہے اس کی حد بندی یوں کی جائے گی کہ بلوچستان کا جو قلعہ عبداللہ وہاں پہ 96% جو شرح اس کے ساتھ غربت کا وہ پسماندہ ترین علاقہ ہے. اور خیبر پیکے کا ضلع کوہستان 95% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. سندھ کا ضلع تھرپارکر 87% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ پنجاب کا ضلع مظفر گڑھ 64% شرح کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے. اگر ہم طریقے انصاف جو اس وقت ایک منشور لے کر آئی تھی کہ امیر اور غریب دونوں کے مابین جو تفریق ہے اس کو ختم کرنا اور پسماندہ اضلاع کی جو پسماندگی کو دور کر کے انہیں ترقی یافتہ اضلاع کے برابر کھڑا کرنا، یہ ان کا منشور تھا. لیکن 2.5 سال کے عرصے کے اندر پنجاب کے اندر بہت کام ہو رہا ہے. کیونکہ پنجاب حکومت جو شمالی پنجاب ہے، وسطی پنجاب، اس کو چھوڑ کر جنوبی پنجاب میں بہت کام کر رہی ہے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ جنوبی پنجاب میں غربت بہت زیادہ ہے. وہاں پہ وسائل جو تھے وہ اتنے نہیں ہیں، اس لیے وہاں پہ سڑکوں کا جال بچھانا چاہیے، زراعت کو فروغ دینا چاہیے، باقی جو معاملات ہیں وہ بھی ہونے چاہیے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم قطر کی پیشکش سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے تحت جو پسماندہ ترین اضلاع ہیں ان کے افراد کو ہم ترجیحی طور پر وہاں بھجواتے ہیں تو اس کے 2 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو زر مبادلہ آئے گا اس کے ذخائر بڑھیں گے، ہمارے حکومت کے معاملات بہتر ہوں گے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان پسماندہ علاقوں کی جو قسمت ہے وہ جاگ جائے گی، لوگ غربت سے نکل آئیں گے اور پسماندگی دور ہوگی، حالات بہتر ہوں گے اور عوام میں ایک خوشحالی آئے گی. تو اس کے لیے حکومت کو فی الفور کام کرنا چاہیے. ہمارے وزیر خارجہ جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، انہیں ایک ہی نظر کے ساتھ پورے پاکستان کو دیکھنا چاہیے. پورے پاکستان میں جو پسماندہ اضلاع ہیں، جو علاقے پسماندہ ہیں، ان کے ساتھ ان کے جو افراد ہیں ان کی افرادی قوت کو برآمد کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب ایک فرد ہوتا ہے نا، ایک افراد،
ایک فرد کے ساتھ پورا خاندان خوشحال ہوتا ہے۔ اگر 1,00,000 افرادی قوت ہم نے درآمد کرنی ہے یہاں سے، جب ہم نے یہاں سے وہ برآمد کرنی ہے بھجوانے والے لوگ، تو کیا ہوگا؟ صرف 1,00,000 افراد کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے 1,00,000 خاندان کی قسمت جاگے گی۔ 1,00,000 خاندان جو ہے نا وہ غربت سے اوپر آئے گا، 1,00,000 خاندان کے گھروں میں خوشحالی آئے گی، 1,00,000 خاندان جو تھے ان کے بچے اسکول جانا شروع ہو جائیں گے اور وہ 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھا سکیں گے۔ تو اس کے لیے ہماری حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے، قطری حکام کے ساتھ بن بیٹھ کر معاملات طے کرنے چاہیے۔ اب تو سعودی عرب کا پریشر بھی ختم ہو رہا ہے، معاملات بھی ختم ہو رہے ہیں، تو جتنا ہو سکے ہمیں آنے والی نسلوں کو سنوارنا ہے، آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، تو جس قدر ہو سکے حکومت کو اس سلسلے میں آگے بڑھنا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ آنے والا ہے 2022 کوئی بہت لمبا ٹائم نہیں ہے، 2020 جا رہا ہے، تو 2022 تک اس کو جو کہ افرادی قوت کی ضرورت ہے، اور ہمیں پھر فور اس کے اوپر ترجیح بنیادوں پر یہ کام کرنا چاہیے۔ اس سے ہم اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کا جو نعرہ تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، اگر ہم یہاں سے 1,00,000 افراد کو وہاں پہ برآمد کر دیں، قطر بھجوا دیں، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ 1,00,000 صرف نہیں ہوگا، بلکہ 1,00,000 کے ساتھ اٹیچ جو خاندان ہوں گے، کم از کم ایک خاندان کے فرد کے ساتھ 3-4 افراد اٹیچ ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً 8-10 لاکھ افراد جو تھے وہ بن جائیں گے، اور 8-10 لاکھ افراد کو گویا آپ نے نوکری مہیا کر دی ہے، فراہم کر دی ہے۔ اس لیے حکومت کو فی الفور اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک سے اندر جو غربت ہے وہ بھی ختم ہو، اور سعودی عرب اور قطر کے مابین جو حالات بہتر ہو رہے ہیں، ان بہتر حالات کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اندر بھی حالات بہتر ہوں۔ در حقیقت جو قطر ہے وہ 2022 سے قبل اپنے ملک کے اندر $200 بلین خرچ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ $200 بلین، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، اور اس کا اس نے اسٹیمیٹ یہ لگایا ہے، تقسیم یوں کی ہے کہ ہر ہفتے میں، ایک ہفتے میں $50 لاکھ وہ خرچ کر رہا ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائیں تعمیرات وہ کس قدر ہو رہی ہیں اور لوگوں کو روزگار کیسے مل رہا ہے۔ در حقیقت ہماری جو اقتصادی صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے، ہمارے مسائل انتہائی گمبھیر ہیں، ہمارے لوگ غربت کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم قطر کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جس کا اس وقت مناسب وقت ہے، تو ہمارے معاملات بہت بہتر ہوں گے۔ کویت بڑی کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب اور قطر دونوں ملک جو ہیں وہ دونوں قریب آ رہے ہیں۔ در حقیقت ان کو قریبی آنا چاہیے، کیونکہ قطر بھی ایک اچھی بڑی قوت ہے، طاقت ہے، اور سعودی عرب بھی طاقت ہے۔ جب عرب جو ممالک ہیں جب یہ اکٹھے بیٹھیں گے، معاملات ان کے بہتر ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایران کبھی بھی عرب امارات کو یہ دھمکی نہیں دے گا کہ اگر آپ نے مذمت نہ کی، محسن فخری کی، تو ہم آپ پر حملہ کر دیں گے، دھمکی نہیں دے گا۔ کیوں؟ عرب ممالک کی قوت مجتمع ہوگی، عرب ممالک اکٹھے ہوں گے۔ عرب ممالک کا اکٹھا ہونا، عرب ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا عرب ممالک کی قوت کو مستحکم کرے گا، اور صرف وہ قوتیں جو عرب ممالک کی قوت کو انتشار بڑھانا چاہتی ہیں۔ دیکھیے، جس وقت خلافت عثمانیہ تھی تب عربوں کی قوت یکجا تھی، اکٹھی تھی، تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے سرنگو تھی، کسی کو جرت نہیں تھی کہ وہ ان کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ آج عرب ریاستیں، ان کی قوت طاقت تقسیم ہو چکی ہے، تو آج کیا ہے؟ آج اسرائیل بھی انہیں آنکھیں نکالتا ہے، جو چھوٹا سا ملک ہے وہ بھی انہیں آنکھیں نکال رہا ہے، اور وہ بھی انہیں طاقت کے بل بوتے پر کہتے ہیں مجھ سے تسلیم کرو، میرے ساتھ تعلقات کو استوار کرو۔ تو آنے والے وقت میں حالات بہتر ہوں گے اگر عرب دنیا کی طاقت مجتمع رہے گی، عرب دنیا اگر مستحکم رہے گی، عرب دنیا اکٹھی رہے گی، تو نہ تو ان کا کوئی اسرائیل بگاڑ سکتا کچھ، اور نہ ہی ایران انہیں دھمکی دے سکتا ہے حملہ کرنے کی۔ اس لیے ان ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے، یہ اکٹھے ہوں گے، اس میں امت مسلمہ کا فائدہ ہے، اور اس میں پاکستان کا فائدہ ہے، اس میں عالم اسلام کا فائدہ ہے۔ پر بہت خیال رکھیے گا۔